बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिन से मैं पार्लर जाने का सोच रही थी, मगर मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। मगर जब ख़ानदान में शादी आ गई तो लाजमी मुझे जाना पड़ा। घर के कामों से फारिग होकर मैंने सोचा अपनी बेटी को लेकर पार्लर चलती हूँ। जब मैं पार्लर में गई तो वहाँ एक दुल्हन तैयार होने के लिए आई हुई थी, जिसको देखकर तो मैं ठिठक कर रह गई थी। पता नहीं क्यों मुझे इसकी आंखों में अजीब सा खौफ महसूस हुआ। हालांकि वह इंतहाई खूबसूरत दुल्हन थी, मगर इसकी आंखें मुझे कुछ अजीब सी लगीं। मैं खुद शादीशुदा हूँ, जानती हूँ ये दिन हर लड़की के लिए अहम होता है और वो डर और खुशी दोनों की कैफियत से गुजर रही होती है। मुझे इस लड़की की आंखों में सिर्फ वीरानी, डर, खौफ और दहशत दिखी। और तब तो मेरी हैरत की इंतहा न रही जब इसकी माँ ने इसके लिए सफ़ेद रंग का जोड़ा निकाला। मुझसे रहा न गया और मैंने आखिर इसकी माँ से पूछ ही लिया, आंटी आप लोगों के यहाँ निकाह में सफ़ेद रंग का जोड़ा पहनाते हैं? इस सवाल का पूछना था कि आंटी के चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए। बहुत बेचैन नज़र आने लगी और मैं एकदम शर्मिंदा हो गई। मैंने फ़ौरन माज़रत कर ली, लेकिन उन्होंने फ़ौरन अपने आप को संभाल लिया और कहने लगी, नहीं कोई बात नहीं बेटा, आपका पूछना एक फितरी अमल है। दरअसल बेटा, ये बच्ची जिसका आज निकाह है मेरी इकलौती बेटी है और रंगों की दीवानी भी थी, मगर इसकी ज़िंदगी से रंग जैसे उड़ गए हैं। इनके ये कहने पर मैंने सवालिया नज़रों से इन्हें देखा, जिस पर वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, आज तो मैं जल्दी में हूँ, वरना आपको ज़रूर तफसील बताती। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी बच्ची के बारे में ज़रूर तफसील जानना चाहूँगी। क्यों बेटा, कोई ख़ास वजह है या आपको ऐसे ही हमदर्दी महसूस हो रही है? नहीं आंटी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। दरअसल मैं एक राइटर हूँ बेटा, आपकी बातों में मुझे अपनायत महसूस हो रही है। हो सकता है मैं आपको बता के शायद मेरे दिल का बोझ कम हो जाए। ये कहते हुए आंटी ने मुझसे मेरा नंबर ले लिया और मुझे कहने लगी कि वो ख़ुद मुझसे रब्ता करेंगी। जब तक इनकी बच्ची मुकम्मल तैयार हो चुकी थी और बला की हसीन लग रही थी, मगर इतने मेकअप और तैयारी के बावजूद इसकी आंखों की वीरानी वैसी ही थी। वो दोनों माँ बेटी तो तैयार होकर चली गई और थोड़ी देर बाद अपना काम मुकम्मल करवा कर मैं भी अपनी बेटी के हमरा घर आ गई। घर आकर भी बार बार मेरी सोच इस लड़की की तरफ चली जाती। मेरे भी शोहर ने फ़ौरन महसूस कर लिया, मुझसे पूछने लगे, क्या बात है, आज इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है, इतनी खामोश क्यों हो और कुछ परेशान भी लग रही हो। तब मैंने अपने शोहर को सारी बात बता दी। वो मुझे कहने लगे, तुम अपने काम से काम रखा करो, इतनी पर्सनल मत हो जाया करो हर किसी के साथ। और अगर वो आंटी तुमसे रब्ता करती भी हैं तो भी तुम्हें इनके घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस दिन घर में मैं सब्ज़ी काट रही थी कि अचानक फ़ोन की बेल बजी। मैंने फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से अनजान आवाज़ सुनकर मैं एकदम चौंकी। फिर सलाम करके पूछा, आप कौन बात कर रही हैं? इस पर उन्होंने मुझे पार्लर का हवाला दिया और मुझे याद दिलाया। आंटी ने मुझे अगले दिन आने का कहा और मुझे अपना एड्रेस समझाया और फ़ोन रख दिया। मैं सारा दिन परेशान होती रही कि जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि मुझे मेरे शोहर ने मना कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि पार्लर ही चली जाती हूँ, आंटी को बुला लूँगी, इस तरह कोई मसला भी नहीं होगा। अगले दिन सुबह घर के कामकाज से फारिग होकर मैंने सोचा आंटी को फ़ोन करके पार्लर आने का कह दूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप कैसी हैं? आज मुझे पार्लर जाना है, अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप भी वहाँ आ जाएं, हम वहाँ बैठकर बात कर लेंगे। आंटी मान गई और मैं भी मुतमईन होकर अपने काम में लग गई। शाम को बच्चों को ट्यूशन भेजकर मैं पार्लर चली गई। मैंने पहले ही पार्लर वाली को मैसेज करके पूछ लिया था कि क्या मैं तुम्हारे घर में आकर आंटी से बात कर लूँ? तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? जिस पर इसने खुशदिली से मुझे आने की इजाज़त दे दी। थोड़ी देर गुजरने के बाद आंटी मुझसे बोली, बेटा मेरा नाम हाजरा है और मेरी बेटी का नाम महविश है। मेरी इकलौती बेटी है। मैं चाहती तो नहीं अपनी परेशानी के मुताल्लिक बताऊँ, मगर इस दिन आपसे बात करके बेटा मुझे अंदाज़ा हुआ आप एक राइटर हैं और आप मेरी मदद से लोगों को बता सकती हैं आजकल फ़रेब और धोखेबाजी कैसे कैसे जाल लोगों ने दूसरों को धोखा देने के लिए बिछा रखे हैं। मेरी बेटी महविश की मंगनी बचपन से ही अपने खाला के बेटे से तय हो चुकी थी। मेरा भांजा भी इंतहाई शरीफ लड़का है और PIA में मुलाजमत करता है। जब महविश इंटर के इम्तिहानात से फारिग हुई तो मेरी बहन ने शादी के लिए ज़ोर डालना शुरू किया। महविश इंतहाई खूबसूरत तो थी ही, साथ साथ सलीकामंद भी बहुत थी। जब मेरी बहन शादी की तारीखें लेने आने वाली थी, इसी दौरान मेरी एक नंद मेरे घर रहने के लिए सियालकोट से कराची आई। साथ में अपना छोटा बेटा भी लेकर आई थी। वो अपने बड़े बेटे और बेटी की शादी कर चुकी थी और अपने छोटे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। इनके आते ही घर में एक अजीब सी फ़िज़ा कायम हो गई थी। दरअसल वजह इनका बेटा था, जो हर वक्त महविश को देखता रहता था
میں نے اپنی بیٹی کی پرورش بہت احتیاط سے کی تھی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آج کل کے حالات کیسے ہیں، مگر میری نند کے بیٹے کے آنے سے گھر کا ماحول گھٹن زدہ ہو گیا تھا۔ میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ اتنے عرصے بعد آئی تھی اور ظاہر ہے کہ ان کے بھائی کا گھر تھا۔ ان کو ہمارے گھر آ کر تقریباً 8 دن ہو گئے چکے تھے کہ اس دن عصر کی نماز پڑھ کر سب چائے پی رہے تھے اور ان کا بیٹا باہر گیا ہوا تھا، تو میری نند میرے شوہر سے مخاطب ہوئی، بھائی آج تم سے کچھ مانگنے کا ارادہ کیا ہے، بہن کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ میرے کان ایک دم کھڑے ہو گئے کیونکہ ان کا انداز ہی بتا رہا تھا وہ کیا مانگنے والی ہے۔ میں نے آنکھ کے اشارے سے اپنی بیٹی کو اندر جانے کا کہا۔ بات سن کر میرے شوہر مسکرا کر بولے، کہو بھائی، اس سے پہلے کبھی منع کیا ہے جو ایسے کہہ رہی ہو؟ بھائی مجھے اپنے بیٹے کے لیے مہوش کا ہاتھ چاہیے، میں بڑی امید سے تمہیں بول رہی ہوں، اور دیکھو میرا بیٹا تو گھر کا بچہ ہے، آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے کہنے کی دیر تھی، مجھے اتنا شدید غصہ آیا کیونکہ میری نند جانتی تھی کہ میری بیٹی کی منگنی بچپن سے ہی میرے بھانجے سے ہو چکی ہے۔ خیر وہ تو میرے شوہر نے فوراً ہی منع کرتے ہوئے کہا، بہن تم جانتی ہو کہ مہوش اپنی خالہ کے بیٹے سے منسوب ہے، بلکہ اب تو تھوڑے عرصے بعد ہم شادی کا سوچ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی میری نند کی شکل دیکھنے والی ہو گئی، وہ ایک دم غصے میں آ گئی، تم نے مجھے غیر سمجھا ہے بھائی، اب میں اس گھر میں کبھی نہیں آؤں گی۔ میرے شوہر نے لاکھ سمجھایا پر وہ اس وقت نہیں مانی، لیکن پھر اچانک رات میں وہ خود ہی ٹھیک ہو گئی اور اپنے بھائی سے اور مجھ سے معافی مانگی، جس پر مجھے کافی حیرت بھی ہوئی، مگر میں سمجھی شاید واقعی انہیں احساس ہو گیا ہے۔ اگلے دن صبح وہ اپنے بیٹے کے ساتھ باہر جانے لگیں تو میں نے پوچھا، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ کراچی میں وہ اتنا زیادہ کسی کو نہیں جانتی تھی۔ میرے سوال پر وہ تھوڑا سا گڑبڑائیں اور پھر بولی، دراصل میں اپنے بیٹے کے ساتھ بازار جا رہی ہوں، جلدی آ جاؤں گی، سوچا کچھ شاپنگ ہی کر لیتی ہوں۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ شام کے 7 بجے تو مجھے پریشانی ہو گئی کہ آپا اور ان کے بیٹے کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ میرے شوہر بھی بہت پریشان ہو رہے تھے۔ ابھی ہم ان کا تذکرہ کر ہی رہے تھے کہ اچانک دونوں ماں بیٹا آ گئے، مگر جیسے ہی انہوں نے گھر میں قدم رکھا میں چونک گئی، کیونکہ سارے دن کی خریداری کے باوجود ان کے تھیلے سے نکلا وہ دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ وہ تھیلے میں بلی کے کالے بچے لائی تھیں۔ میں نے کہا، آپا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی، ارے کیا بتاؤں، تمہارے کراچی شہر میں تو لٹیرے بہت ہی مہنگی چیزیں دیتے ہیں، اب میں یہاں سے کیا خریدتی؟ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، اس لیے میں واپس آ رہی تھی، پھر مجھے اچانک بیچاری بلی کے بچے بھوکے نظر آئے تو میں نے گھر میں اٹھا لائی ہوں۔ مہوش بیٹی ذرا ان کے لیے دودھ لانا، دیکھو میں بلی کے بچے اٹھا لائی ہوں اور یہ بھوکے ہیں۔ مہوش بھی ایک دم بھاگ کے آئی، مگر جیسے ہی مہوش نے بلی کے بچوں کو دیکھا اس کو چکر آ گیا اور وہ بری طرح سے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میں تو اپنی بیٹی کو یوں دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گئی۔ آپا بالکل نارمل کھڑی رہیں، جیسے انہیں مہوش کے گرنے کا یقین تھا۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ میں نے پانی ڈالا مگر اس کے باوجود مہوش کو ہوش نہیں آیا۔ پھر جو صورتیں مجھے یاد ہوئی سب پڑھ کر اس پر پھونکی۔ آہستہ آہستہ مہوش نے آنکھیں کھولی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مگر وہ خاموش رہی، اس کی آنکھیں عجیب سی دہشت زدہ ہو رہی تھیں۔ پھر میں نے اور اس کے ابو نے اسے سہارا دے کر کمرے میں لٹا دیا۔ مہوش کو لٹا کر جب میں کمرے سے باہر آئی تو میری نند اور ان کا بیٹا کسی بات پر مجھے ہنستے ہوئے دکھائی دیے۔ مجھے بہت غصہ آیا، ایک تو بچی کو پوچھا بھی نہیں اور اب یہاں بیٹھ کر دونوں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، مگر میں خاموش رہی۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر میں کمرے میں جانے لگی تو سوچا پہلے مہوش کو دیکھ لوں، مگر میں جیسے اس کے کمرے میں داخل ہوئی میرے منہ سے چیخ نکلتی رہ گئی۔ وہ بلی کے چاروں بچے مہوش کے سرہانے بیٹھے اور مہوش ٹک ٹکی باندھے چھت کو گھور رہی تھی۔ میں نے جلدی سے بلی کے بچوں کو بھگایا اور مہوش کو آواز دی، کیا ہوا مہوش، تم سوئی نہیں اور یہ بلی کے بچے تمہارے پاس بیٹھے تھے، تمہیں پتہ نہیں چلا؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، مگر وہ بدستور خاموش رہی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کا سر سہلاتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ لگ گئی تو میں اپنے کمرے میں آ گئی اور آتے ہی اپنے شوہر سے کہا، آپ خدا کے لیے ان بلی کے بچوں کو باہر چھوڑ کر آ جائیں، جب سے آئے ہیں مہوش کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، میرے دل میں وہم آ رہے ہیں۔ میرے شوہر بولے، یہ بلی کے بچے بے ضرر ہیں، ابھی تو آئے ہیں اور تمہیں خوف محسوس ہونے لگا ہے۔ اس وقت تو میں خاموش ہو گئی کہ ہو سکتا ہے شاید یہ واقعی میرا وہم ہو، مگر دل اندیشوں میں گھرا ہوا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگی۔ صبح حسب معمول میں فجر کے وقت اٹھی تو دیکھا کہ جس کمرے میں میری نند اور ان کا بیٹا ٹھہرے ان کی لائٹ جل رہی ہے۔
میں نے سوچا جا کر دیکھتی ہوں، کیونکہ میری نند تو میں نے آج تک کوئی نماز پڑھتے دیکھا نہیں، اسی لیے اتنی صبح ان کے کمرے کی لائٹ جلی دیکھی تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں ان کے کمرے کے پاس پہنچی ہی تھی کہ دیکھا ان کا بیٹا ایک بوتل میں پانی بھر رہا ہے اور میری نند پڑھنے میں مصروف ہے۔ ان کے سر پر نہ کوئی دوپٹہ ہے اور ان کی حالت بھی بہت عجیب و غریب ہے۔ مجھے حیرت ہوئی ایسا کیا پڑھ رہی ہے کہ دوپٹہ تک سر پر رکھنا گوارا نہیں کیا۔ میں خاموشی سے دیکھتی رہی کہ دیکھوں تو ماجرا کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جس بوتل میں میری نند کے بیٹے نے پانی بھرا تھا وہ میری نند کو دی اور انہوں نے وہ پانی دیواروں پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر تو میرا دماغ ہی گھوم گیا۔ میں فوراً ان کے کمرے میں گئی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپا؟ میں نے زوردار آواز میں پوچھا تو مجھے دیکھ کر میری نند اور ان کا بیٹا گڑبڑا گئے اور مجھ سے کہنے لگے، ارے کچھ نہیں، خیر و برکت کے لیے دیواروں پر کل شریف پڑھ کر چھڑک رہی ہوں۔ یہ کون سے کل شریف پڑھے ہیں آپا کہ آپ نے سر تک نہیں ڈھانپا؟ آخر آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ مجھے بتا دیں۔ بس میرے پوچھنے کی دیر تھی، وہ تو ایسے بپھر گئی جیسے میں نے نہ جانے کیا پوچھ لیا ہو۔ تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو؟ اب میں اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رکیں گی۔ وہ اتنا زور زور سے چیخنے چلانے لگیں کہ سن کر میرے شوہر اور میری بیٹی بھی اٹھ کر باہر آ گئے۔ پوچھنے لگی، آخر کیا ہوا ہے؟ ارے بھائی، اپنی بیگم سے کیا پوچھ رہے ہو؟ مجھ سے پوچھو۔ اب یہی کسر رہ گئی تھی تمہارے گھر سے میں رسوا ہو کر نکلوں۔ تمہاری بیگم نے تو آج مجھے میری صحیح جگہ دکھا دی ہے۔ اللہ کسی بہن کو ایسا دن نہ دکھائے۔ وہ بلا وجہ بات کو بڑھا رہی تھی اور میں حیران تھی کہ کس طرح انہوں نے اپنی غلطی کو چھپا کر مجھے ہی مودرے الزام ٹھہرا دیا ہے۔ ان کا یہ ڈرامہ دیکھ تھوڑی دیر چلا اور اس کے بعد جیسے ہی صبح کا اجالا ہوا وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میرے شوہر نے انہیں بہت روکا مگر وہ نہیں رکی۔ اس بات کو لے کر میرے شوہر بھی مجھ سے ناراض ہوئے کہ مجھے ان کی بہن کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا، پر میں کیا کرتی، میرا رویہ ان کا عمل دیکھ کر فطری ہی تھا۔ ان کے جانے کے 3 دن بعد میں عصر کی نماز پڑھ کر تسبیح پڑھنے میں مشغول تھی، اچانک مہوش کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میں تو ایک دم پریشان ہو کر اس کے کمرے کی طرف بھاگی۔ دیکھا تو مہوش بے ہوش تھی۔ کیا ہوا بیٹی؟ آنکھیں تو کھولو۔ میں نے پانی اس کے منہ پر چھڑکا۔ تھوڑی دیر بعد مہوش ہوش میں آ گئی اور ٹکٹکی باندھے چھت کو گھورنے لگی۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی، کیونکہ کچھ دن پہلے جب مہوش بے ہوش ہوئی تھی جب بھی اس کی یہی حالت ہوئی تھی۔ آج تو میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میرے شوہر گھر آئیں گے تو میں تفصیل سے بات کروں گی۔ دل میں وہم اور اندیشوں نے جگہ بنا لی تھی۔ رات کو جب میرے شوہر آئے تو میں نے سوچا کھانا کھا لیں پھر بات کروں گی، مگر اس کی تو نوبت ہی نہ آئی۔ مہوش کے کمرے سے دوبارہ چیخنے کی آواز آئی اور جب میں اس کے ابو اور اس کے کمرے میں گئے تو ہماری آنکھیں پترا گئیں، کیونکہ مہوش پورے بال کھول کر فرش پر الٹی گری ہوئی تھی اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی تو یکدم گھبرا گئے، فوراً ہسپتال لے کر بھاگے۔ ایمرجنسی میں مہوش کو 1 گھنٹہ رکھا گیا اور پھر ڈاکٹرز نے چھٹی دے دی۔ ہم اسے گھر لے آئے۔ نیند کے انجیکشن کے زیر اثر وہ جلد ہی سو گئی۔ اگلی صبح مہوش کافی دیر تک سوتی رہی۔ میں نے بھی جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق تو ہماری بچی کی رپورٹس بالکل نارمل تھیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ہو سکتا ہے بے ہوشی کی وجہ سے کمزوری ہو، آپ اس کی غذا پر توجہ دیں۔ میں سبزی کاٹ رہی تھی کہ سبزیوں کا سوپ بنا کر مہوش کو دوں، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ دیکھا تو ایک عورت کھڑی تھی اور بے حد بدحال حلیے میں تھی۔ میں سمجھی شاید کوئی فقیرنی ہے۔ میں نے کہا، رکو اماں، لاتی ہوں پیسے۔ اس پر وہ غصے سے بولی، میں پیسے مانگنے والی نہیں ہوں، بس بھوکی ہوں، اگر کچھ ہے تو کھانے کو دو، پیسے نہیں چاہیے۔ میں شرمندہ ہو گئی۔ میں نے کہا، معاف کرو اماں، تم یہاں بیٹھو، میں کھانا لاتی ہوں۔ میرے گھر کے باہر چبوترا بنا ہوا تھا، میں نے اس عورت کو وہاں بٹھا دیا اور کھانا لینے چلی گئی۔ اتنی دیر میں وہ بلی کے بچے جو میری نند لے کر آئی تھی باہر چبوترے کی طرف جانے لگے۔ میں نے انہیں ہٹایا مگر وہ پھر بھی چلے گئے۔ جیسے ہی میں کھانا لے کر چبوترے پر گئی تو وہ عورت بلی کے بچے دیکھ کر یکدم چیخنے لگی، ہٹاؤ انہیں یہاں سے۔ میں تو یکدم پریشان ہو گئی۔ اماں، یہ بلی کے بچے ہیں، آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ آرام سے بیٹھیں اور کھانا کھائیں۔ مگر اماں تو مانی ہی نہیں، بولنے لگی، نہیں، یہ بلی کے عام بچے نہیں ہیں، ان پر گندا علم ہوا ہے، سفلی علم ہوا ہے، یہ تجھے بھی گندا کر دیں گے، ہٹا ان کو، ہٹا ان کو میرے پاس سے۔ وہ چیخنے لگی۔ ان کے شور کرنے پر گلی کی کچھ عورتیں بھی جمع ہو گئیں۔ سارا ماجرا سن کر ایک عورت کہنے لگی، بہن، جب یہ اماں اتنا کہہ رہی ہے تو ہٹا دو نا ان بلی کے بچوں کو۔ میں نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وہاں سے ایک جمعدار گزر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، بھائی ذرا ان بلی کے بچوں کو پکڑ کر دور چھوڑاؤ،
اس نے بلی کے بچے پکڑے اور وہ چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت بھی کھانا کھا کر جانے لگی تو میں نے اسے روکا۔ میں نے کہا اماں آپ کو کیسے پتہ چلا ان بلی کے بچوں پر گندا علم ہوا ہے؟ وہ عورت عجیب سے انداز میں ہنسی اور بولی میں کسی کا احسان نہیں رکھتی، تو نے مجھے روٹی کھلائی تو میں نے بھی تجھے اصلیت سے آگاہ کر دیا۔ اب باغے کام تیرا ہے، اپنی بیٹی کو بچا ورنہ وہ سفید لٹھے میں ملے گی تجھے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، آنکھوں کے آگے جیسے اندھیرا آنے لگا۔ تھوڑی سنبھلی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ عورت تو پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں نے آگے گلی میں جا کر اسے ڈھونڈا مگر وہ نہ ملی۔ جیسے تیسے میں اپنے گھر آئی اور بھاگ کر مہوش کے کمرے میں گئی۔ جب دیکھا تو میرے جسم کی آدھی جان نکل گئی۔ جن بلی کے بچوں کو میں نے جمعدار کو دیا تھا وہ چاروں مہوش کے گرد بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر تو میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو مہوش کے ابو کو اپنے سرہانے بیٹھا پایا۔ میں نے فوراً مہوش کا پوچھا اور دیوانوں کی طرح بھاگ کر اس کے کمرے میں گئی۔ دیکھا تو وہ ٹکٹکی باندھے چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر تو میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میرے شوہر بھی آ گئے، مجھے بے حد پریشان لگ رہے تھے۔ کہنے لگے کیا ماجرا ہے، بتاؤ تو صحیح، تم لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر میرا تو دل ڈوبا جا رہا ہے۔ وہ ایک دم بیٹھ گئے۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اس عورت کے آنے سے لے کر بلی کے بچوں کو چھڑوانے تک پوری تفصیل سنائی اور پھر یہ بھی بتایا کس طرح میں نے بلی کے بچوں کو واپس دیکھا اور جب میں نے دیکھا تو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ یہ سب سن کر وہ بے چین ہو گئے۔ بیگم مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ میں تو کسی ایسے شخص کو بھی نہیں جانتا جسے ان سب چیزوں کا علم ہو۔ ایسا کرتا ہوں صبح امام صاحب سے ملاقات کر کے انہیں تفصیل بتاتا ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے تھوڑی تسلی ہوئی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جب صبح فجر کی نماز پڑھنے میرے شوہر مسجد میں گئے تو میں بھی مصلی بچھا کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئی اور رو رو کر دعائیں مانگنے لگی۔ میرے مالک، ہم نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، تو سب حال جانتا ہے، اپنا رحم کر میرے مولا، میری بچی کو نظر بد اور ہر بری بلا سے محفوظ رکھ۔ دعا مانگ کر مجھے بہت سکون ملا۔ اب بے چینی سے میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی کہ دیکھو مولوی صاحب نے کیا کہا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو میرے شوہر امام صاحب کے ساتھ آئے تھے۔ امام صاحب نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا فوراً پیچھے پلٹے اور کچھ دیر باہر کھڑے ہو کر قرآنی آیات کا ویٹ کرتے رہے، پھر دوبارہ اندر داخل ہوئے۔ میرے شوہر نے انہیں پوری تفصیل بتا دی تھی۔ امام صاحب میری بیٹی سے ملنا چاہ رہے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے اشارہ کیا۔ میں مہوش کے کمرے میں گئی اور اس کو اٹھا کر بٹھایا کہ امام صاحب کو بلا لاؤں گی۔ میرے شوہر امام صاحب کو لے کر مہوش کے کمرے کی طرف آئے مگر امام صاحب نے دروازے پر ہی رک کر اندر جانے سے منع کر دیا اور کہا بھائی معذرت، میں اندر نہیں جا سکتا۔ میرے شوہر نے سوالیہ نظروں سے امام صاحب کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے اور کہنے لگے دراصل بھائی، آپ کے گھر اور آپ کی بیٹی پر کسی نے سفل علم کروایا ہے۔ جب میں آپ کے گھر میں داخل ہوا اسی وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا، مگر اس بچی کا چہرہ دیکھ کر میں دور سے ہی سمجھ گیا ہوں، مگر میں اندر اس لیے نہیں جا سکتا کہ میں اس کے طور سے واقف نہیں۔ ہاں مگر میں آپ کی مدد ضرور کر سکتا ہوں۔ میں ایک شاہ صاحب کو جانتا ہوں جو اس حوالے سے لوگوں کی فی سبیل اللہ مدد کرتے ہیں، آپ کو ان سے ضرور ملوا دوں گا، مگر دعا کریں کہ وہ راضی ہو جائیں کیونکہ آج کل ان کی طبیعت ناساز ہے اور وہ کسی سے اس سلسلے میں مل بھی نہیں رہے ہیں، مگر میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ امام صاحب کے ان لفظوں سے ہم میاں بیوی کو تھوڑی ڈھارس ہوئی، مگر میرے ذہن میں یہ سوال ابھرا کہ یہ سب کس نے کروایا ہوگا، اور میرا سیدھا شک اپنی نند پر ہی گیا کیونکہ بلی کے بچے وہی ہمارے گھر لائی تھی اور ہو سکتا ہے ہم نے مہوش کے رشتے کے لیے منع کیا تھا تو انہوں نے وہی دشمنی نکالی ہو، مگر کوئی اس حد تک بھی گر سکتا ہے، وہ بھی سگی بہن، سگی پھپھو، کوئی بہن یا کوئی پھپھو اپنے بھائی یا اس کی اولاد کو نقصان پہنچانے کا سوچ سکتی ہے۔ سوچ کر میری عقل حیران تھی کہ میری نند کس حد تک گر گئی۔ میرے دل سے بہت آہ نکلی مگر میں خاموش رہی، اپنے شوہر کے سامنے اس طرح کی کوئی بات نہ کی کہ ان کا دل خراب ہو۔ مہوش کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، سوکھ کے کانٹا ہو گئی تھی، کوئی بات نہیں کرتی تھی، بس صرف چھت کو گھورتی رہتی تھی یا زمین دیکھتی رہتی تھی۔ اس کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس دن میں عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ دیکھا تو شوہر کے ساتھ امام صاحب اور ایک نہایت ہی بزرگ شخصیت کھڑے ہوئے تھے۔ میں دروازے کے سائڈ پر ہو کر انہیں اندر آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے باہر کھڑے ہو کر غور سے گھر کے دروازے کا معائنہ کیا اور پھر میرے شوہر سے مخاطب ہوئے، میاں کسی کو بلا کر لائیے اور یہاں کا فرش کھدوائیے۔ میرے شوہر برابر والے کے بیٹے کو بلا کر لائے، وہ بیچارہ اللہ اسے اچھا رکھے سب سامان لے کر آیا اور فرش کھودنے لگا۔ ابھی تھوڑا ہی فرش کھودا تھا کہ اچانک بلی کے بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں
وہ بزرگ آواز سن کر جلال میں آ گئے مگر بولے کچھ نہیں۔ دراصل امام صاحب نے ان کو مکمل تفصیل سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گزری کہ بلی کے بچے میری آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ میں دم سادے یہ سب دیکھ رہی تھی کہ اتنی دیر میں کھدائی مکمل ہوئی اور جو وہاں سے نکلا اسے دیکھ کر میں چکرا کے رہ گئی۔ کالے کپڑے میں ایک دلہن بنی گڑیا اور اس میں پیوست سوئیاں دیکھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اچانک مجھے اس دن والی عورت کی بات یاد آ گئی، اپنی بچی کو بچا ورنہ وہ تجھے سفید لٹھے میں ملے گی۔ شاہ صاحب نے کپڑے اور گڑیا کو ہاتھ لگانے سے منع کیا اور جیب سے ماچس نکال کر کچھ پڑھا اور پھر وہ کپڑا اور گڑیا جلا دی۔ جیسے ہی وہ گڑیا جلنا شروع ہوئی گھر کے اندر سے مہوش کے چیخنے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ میں جیسے ہی اندر کی طرف جانے لگی شاہ صاحب نے مجھے روک دیا اور کہا خاتون آپ یہیں رہیں اور بچی کے پاس ابھی مت جائیے۔ یہ کہہ کر وہ گھر کے اندر داخل ہوئے اور جس کمرے میں میری نند اور ان کا بیٹا ٹھہرے تھے وہاں چلے گئے۔ مہوش کے ابو بھی ان کے ساتھ گئے۔ شاہ صاحب نے ایک شیشہ منگوایا اور ہم سب کو دور بیٹھنے کا کہا۔ میں اور مہوش کے ابو دور بیٹھ گئے اور امام صاحب بھی ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ شاہ صاحب نے کچھ پڑھنا شروع کیا اور تھوڑی دیر گزری تھی، اس شیشے میں میری نند اور اس کے بیٹے کا چہرہ نظر آیا اور فوراً غائب ہو گیا۔ میرے شوہر تو یہ سب دیکھ کر ایک دم گھبرا گئے اور شاہ صاحب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ شاہ صاحب بھی ان کی پریشانی سمجھ گئے اور بولے میاں معذرت کے ساتھ مگر تلخ حقیقت یہی ہے کہ جو چہرے آپ نے شیشے میں دیکھے آپ کی پریشانی اور کالے علم کی وجہ یہی لوگ ہیں۔ انہی لوگوں نے آپ کے گھر اور بیٹی پہ جادو کروایا ہے۔ آپ کے گھر کی نازک صورتحال دیکھتے ہوئے مجھے یہ عمل کرنا پڑا، ورنہ عموماً میں یہ عمل نہیں کرتا، مگر جہاں مجھے لگتا ہے بچاؤ ممکن نہیں وہاں کرنا پڑتا ہے۔ یہ محترمہ اب بھی سکون سے نہیں بیٹھی ہیں ورنہ ان کا عکس عیاں نہیں ہوتا، اور اب ان کے عمل کی کارڈ ضروری ہے۔ اگر آپ کارڈ کروانا چاہتے ہیں تو ہدایت میں دے رہا ہوں، اس پر فوراً عمل کریں ورنہ اپنی اولاد سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ میرے شوہر تو یہ سن کر سکتے کی کیفیت میں آ گئے۔ انہیں بالکل یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی سگی بہن، ان کا اپنا خون ان کے ساتھ اتنی گھناؤنی حرکت کر سکتی ہے۔ شاہ صاحب نے تھوڑی دیر کمرے میں قرآن آیات کی تلاوت کی، پھر مجھ سے پانی منگوایا اور کہا کہ اس کمرے کا غسل کریں۔ میں نے وہ کمرہ پورا دھویا اور وہاں اگربتی جلا دی۔ اتنی دیر میں شاہ صاحب نے مجھے ایک تعویذ بنا کر دیا اور کہا یہ بچی کے گلے میں ڈال دے اور 3 دن بعد بچی کو لے کر میرے پاس آئیے گا۔ ان کی بات سن کر میں نے تعویذ لے کر مہوش کے کمرے میں آ گئی جہاں وہ بے سود زمین پر پڑی تھی۔ بچی اپنی حالت دیکھ کر میری تو آنکھیں برسنے لگیں اور اپنی نند کے لیے دل سے آہیں نکلیں۔ میں نے مہوش کو اٹھایا اور اس کے بستر پر لٹایا اور تعویذ اس کے گلے میں پہنا دیا۔ اگلے 3 دن سکون سے گزرے، بس مہوش کی خاموشی نہیں ٹوٹی۔ 3 دن بعد ہم مہوش کو لے کر شاہ صاحب کے پاس گئے اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا کہ ویسے تو ان 3 دنوں میں کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا، بس مہوش مستقل خاموش ہے۔ یہ سب سن کر شاہ صاحب مسکرائے، بولے میاں اللہ پاک کا شکر ادا کریں بچی کو نئی زندگی مل گئی، ورنہ اگر اس کا توڑ نہیں ہوتا تو انہی 3 دنوں میں اس کا خاتمہ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ سب سن کر تو میری جان نکل گئی اور میں نے دل میں اپنے رب کا لاکھوں بار شکر ادا کیا کہ واقعی میرا رب بہت مہربان ہے اور مارنے والے سے زیادہ میرے رب کی شان ہے۔ شاہ صاحب میرے شوہر سے مخاطب ہوئے اور بولے میاں سب سے پہلے تو آپ بچی کا نکاح کر دیجئے، اس سے یہ حصار میں آ جائے گی، اور دوسرا یہ کہ جب نکاح کریں تو اس بات کا خیال رکھیے گا نکاح کے وقت بچی کو سفید جوڑا پہنائیے گا، اس کی پہلی اولاد ہونے تک اسے سرخ اور کالے رنگ سے دور رکھیے گا، اور رہی بچی کی خاموشی کی بات تو آہستہ آہستہ وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے گی۔ گندے علم کی وجہ سے اس کا دماغ تھوڑا سن ہو گیا ہے، اللہ پاک اپنا کرم کرے گا۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ پوچھتی وہ خود ہی کہنے لگے جو ہدایت میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں اس پر عمل کریں، اور کیوں کیسے ان سوالات سے پرہیز کریں، اور جتنا جلدی ہو سکے نکاح سے پہلے ایک کالا بکرا منگوا کر بچی کا صدقہ بھی دیں۔ شاہ صاحب کی باتیں سن کر ہم نے ہاں میں سر ہلائے اور ان کا شکریہ ادا کر کے واپس گھر آ گئے۔ گھر آ کر میں نے سب سے پہلے اپنی بہن کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا، کیونکہ میرے شوہر کا کہنا تھا انہیں سب بتاؤ، جھوٹ کی بنیاد پر ہم اپنی بچی کی زندگی کی شروعات نہیں کریں گے، اگر انہیں اعتراض نہیں تو بسم اللہ کریں، ورنہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی اور وسیلہ پیدا کر ہی دیتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنی بہن کو فون کر کے تمام باتوں سے آگاہ کیا۔ وہ مجھ سے بہت ناراض ہوئی، میں نے اتنی پریشانی ہوتے ہوئے ان سے تذکرہ کیوں نہ کیا۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں منایا اور اگلے دن اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر آ گئیں۔ ہم نے نکاح کی تاریخ پکی کر دی، رخصتی 1 ماہ بعد رکھی گئی تھی۔ الحمدللہ اب میری بچی کی رخصتی بھی ہو گئی اور اپنے گھر میں خوش و خرم ہے۔ وہ خاتون اپنے آنسو پوچھتے ہوئے مسکرائیں اور ان کے اندر کی ممتا دیکھ کر مجھے احساس ہوا واقعی اولاد کا دکھ انسان کو اندر سے کتنا توڑ دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہر ماں کی گود ٹھنڈی رہے،
اللہ پاک ایسے گندے اور ناپاک عمل کرنے والوں سے محفوظ رکھے اور انہیں ہدایات دے، آمین۔ نہ جانے لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں مرنے کے بعد اپنے اللہ رب العزت کو منہ دکھانا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی شفاعت سے انکار کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب اور ہماری اولادوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مزید ایسی اچھی کہانیوں کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ میرے سبسکرائبر جلدی سے پورے ہو جائیں۔